अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। फ़ाहमी अमलियात कोर्स सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जादू की दुनिया और अमलियात की दुनिया कितनी ख़तरनाक है और इस दुनिया में जो शख्स एक मरतबा दाखिल हो जाता है तो फिर इससे वापस मुड़ने का उसका रास्ता जो है किस तरह बंद हो जाता है और फिर उस पर कितनी मुश्किलात आती हैं। ज़ाहिर तो उसको मालो दौलत भी हासिल होता है, शोहरत भी हासिल होती है दुनिया की, लेकिन इस दुनिया से, इस शैतानी दुनिया से वापस निकलने के उसके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर किस तरह उसका इबरतनाक अंजाम होता है, दुनिया में उसको कैसे सज़ा मिलती है और आखिरत की जो सज़ा है उसका ज़िक्र तो कुरान और हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। नाज़रीन, पिछली एक वीडियो मैंने आपके सामने ये बात अर्ज़ की थी कि मैं एक शख्स का वाक़या आज आपको सुनाऊँगा, तो आज की इस वीडियो में वही वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। उस्ताद बशीर अहमद नाम के एक शख्स ने अपनी आपबीती बयान की है, जिसे मैंने अपनी किताब के अंदर तफसील के साथ दर्ज किया है। किताब के अंदर आप उसे पढ़ लेंगे, लेकिन उसका एक ख़ुलासा, एक समरी छोटी सी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस्ताद बशीर अहमद के नाम से ये जो शख्सियत हैं, ये अमलियात की दुनिया में कैसे दाखिल हुए, फिर दाखिल होने के बाद दाखिल होने के लिए क्या क्या इनको करना पड़ा और फिर उसके बाद ये क्या करते रहे, फिर किस तरह के इनको नुकसानात उठाना पड़े और फिर किस तरह इस दुनिया से, इस अमलियात की शैतानी दुनिया से बाहर निकले और तौबा की इन्होंने और कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। ये अपनी आपबीती बयान करते हुए ये कहते हैं कि 1960 का वाक़या है कि जब मेरी उम्र 14 साल थी और मेरी जो चची थी उनके साथ कोई मसला था, साये का, जिन्नात का कोई मसला था, जिसके इलाज के लिए हम मुख्तलिफ़ आमिलों को घर में लाते थे और या अपनी चची को उनके पास लेके जाते थे, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा था। तो इस दौरान कहते हैं कि मैंने बहुत सारे आमिलों को देखा, उनके तरीक़ाकार को देखा, तो मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि ये काम मुझे सीखना चाहिए, अमलियात को सीखना चाहिए, ताकि मैं भी लोगों की खिदमत कर सकूं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मुझे भी जो मैसेजेस आते हैं उनमें बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत की खातिर इस काम को सीखना चाहते हैं, अमलियात को सीखना चाहते हैं। और फिर मैं उनको समझाता हूँ कि भाई, ये अमलियात की जो दुनिया है ये बहुत गंदी दुनिया है। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि हम फ़ी सबीलिल्लाह और इंसानियत की खिदमत के लिए ये काम सीखना चाहते हैं, जिन्नात को काबू करना चाहते हैं, जिन्नात के साथ दोस्ती लगाना चाहते हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया में, शैतानी दुनिया में कदम रखेंगे तो फिर आपकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आपकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। बहरहाल, उस्ताद बशीर अहमद कहते हैं कि मुझे ये शौक़ पैदा हुआ, हमारे करीब ही एक आमिल थे, मैं उनके पास गया और उनको मैंने अपनी ख्वाहिश उनके सामने रखी, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक चिल्ला करने को दिया कि ये आप करें। तो कहते हैं कि मैंने एक उनका चिल्ला किया, दूसरा चिल्ला किया, तीसरा चिल्ला किया, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब एक अरसे तक, 5-6 महीने तक मैं उनकी खिदमत करता रहा, उनकी चापी करता रहा और उनकी हिदायत पर अमल करता रहा, चिल्ले करता रहा, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बिलाखिर तंग आकर मैंने किसी और आमिल को तलाश करने की कोशिश शुरू की। फिर मुझे एक और इलाके का पता चला कि वहाँ पर एक जिन्ना वाला बाबा एक रहता है, तो मैं उसके पास गया और उसको कहा कि मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। तो उसने मुझे एक ऐसा अमल दिया कि उस अमल को एक मरतबा करने पर कम से कम 10 से 15 मिनट लगते थे और वो अमल 101 मरतबा रोज़ाना करना था, यानी कि यूँ समझ लें कि तकरीबन 16-17 घंटे लगते थे उस काम को, उस अमल को एक दिन करने में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 24 घंटों में से 16-17 घंटे जब आदमी एक काम करेगा, एक अमल करेगा और उस दौरान कोई और काम नहीं करना, तो फिर उसकी नमाज़ें कहाँ गई, नमाज वो कैसे पढ़ेगा। तो ये चिल्ले और अमलियात इसी तरह के होते हैं। बहरहाल, वो कहते हैं कि मुझे बड़ा शौक़ था, नौजवान भी था, हिम्मत भी थी, तो वो अमल 16-17 घंटे का जो अमल था रोज़ाना करना था, 71 दिन तक करना था। तो वो कहते हैं कि मैंने बड़े शौक़ के साथ और बड़े इखलास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ 71 दिन वो अमल मैंने मुकम्मल किया, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं जिन्नात हासिल करना चाहता था, मुवक्किल हासिल करना चाहता था, उनके साथ दोस्ती लगाना चाहता था, काबू करना चाहता था, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मैं बड़े गुस्से में उन आमिल साहब के पास गया और कहा कि जी, आपने इतना बड़ा अमल मुझे बताया था, 17 घंटे रोज़ाना मैं करता था और 71 दिन तक मैंने किया, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उन्होंने एक बहाना कर दिया, मुझे कहा कि तुम किस तरफ तुम्हारा मुँह था। मैंने कहा जी, इस तरफ मेरा मुँह था, शिमाल की तरफ मसलन। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने तो जुनूब की तरफ से आना था, तुमने उनकी तरफ पीट करके ये किया, तो इसलिए ये सारा गलत हो गया। बहरहाल, उन्होंने इस तरह मुझे टरखा दिया।
پھر ایک اور عمل دیا جو 40 دن کرنا تھا، وہ بھی میں نے کیا تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بالآخر کہتے ہیں ان سے تنگ آ کر جو ہے پھر میں ایک اور عمل کے پاس گیا، وہاں سے تنگ آ کر ایک اور عمل کے پاس، یعنی بہرحال وہ کہتے ہیں کہ 15 سال تک میں مختلف چلے کرتا رہا، مختلف عملوں کے پاس گھومتا رہا، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی جن قابو نہیں آیا، کوئی موکل قابو نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالآخر 15 سال کے بعد ایک اور مجھے کسی نے بتایا کہ جو فلاں عبدالقیوم نام کا ایک عامل تھا، استاد عبدالقیوم، اس کے پاس جاؤ۔ جب اس کے پاس گیا تو اس کو میں نے پہلے بتایا کہ بھائی مجھے 15 سال ہو گئے اور اتنے چلے میں نے کیے، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، اگر آپ نے بھی مجھے اس طرح ہی کوئی چلہ دینا ہے کہ جس سے مجھے کچھ حاصل نہ ہو تو ابھی سے بتا دیں مجھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو عامل تھا اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں سچ بات بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا، اس عامل نے یہ کہا کہ 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یعنی یہ الفاظ، یہ جو مشہور جملہ ہے، 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، ایک طرف تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ایک طرف تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، ایک طرف تم قرآن بھی پڑھتے ہو، اور دوسری طرف تم اس دنیا میں بھی داخل ہونا چاہتے ہو، تو یہ 2 رنگیاں یہاں پر نہیں چلتی۔ جب تک تم یک رنگ، ایک رنگ نہیں بنو گے، یا سیدھے مسلمان بنو اور یا پھر سیدھے اس دنیا میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نے کہا اس طرح نہیں ہوگا، تمہیں یہ ساری، پھر اگر تم ادھر آنا چاہتے ہو تو پھر یہ نمازیں، قرآن، یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی، پھر اس شیطانی دنیا میں پوری طرح تمہیں داخل ہونا ہوگا، تب جا کر تمہارے کوئی جن یا موکل یا یہ چیزیں قابو آئیں گی، یا ان کے ساتھ تمہارا لنک بنے گا۔ تو کہتے ہیں وہ استاد بشیر جو تھے، یہ جو اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دماغ پر جو ہے نا ایک سحر طاری تھا، یعنی میں 15 سال سے اس کام میں لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، میں آپ مجھے جیسے بتائیں گے میں اسی طرح کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہ اپنا دین ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، تو پھر اس شخص نے مجھے ایک عمل بتایا، وہ عمل اتنا مشکل بھی نہیں تھا، بالکل مختصر سا تھا، کوئی وہ 71 دنوں والے اور 16 گھنٹوں والے عمل نہیں تھا، مختصر سا ایک عمل اس نے مجھے بتایا کہ یہ مختصر سا چلہ کرو اور دیکھو جن تمہارے قابو آتے ہیں کہ نہیں آتے، جنوں کے ساتھ تمہاری دوستی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، موکل تمہارے پاس آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو وہ مختصر سا عمل جس کے اندر کوئی قرآن کی آیت نہیں تھی، کوئی نورانی، کوئی اچھی چیز نہیں تھی، اور بالکل شارٹ سا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے کیا تو میرا کام ہو گیا، جس کے لیے میں 15 سال سے لگا ہوا تھا۔ کچھ موکلات کے ساتھ میرا لنک بن گیا، جنوں کے ساتھ میرا لنک بن گیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیے، اور لوگوں کی لائنیں لگی، اور پھر ایک عرصے تک، کئی سالوں تک وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا رہا۔ اور اس دوران وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنی زندگی جو ہے نا، پیسہ بھی بڑا آ گیا میرے پاس، شہرت بھی بڑی ہو گئی، لیکن میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا، میری اولاد ساری مر گئی، 4 اولاد جو تھے، 4 بچے وہ کہتے ہیں میرے مر گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ ان کا دیکھیں، ہم مٹی سے بنے، یہ آگ سے بنے، تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ قرآن میں بھی ذکر ہے، آپ تمام حضرات نے سنا ہوگا کہ شیطان کے ساتھ جھگڑا یہی تھا کہ شیطان کہتا تھا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنوں، یہ آدم مٹی سے بنے۔ تو یہ جو جن ہے نا، یہ آگ سے بنے، یہ کبھی بھی مٹی کے تابع اپنے آپ کو نہیں بنانے دیتے، نہیں ہونے دیتے اپنے آپ کو۔ تو یہ عملیات کے ذریعے یا کچھ چلوں کے ذریعے جب ان کو قابو کر لیا جاتا ہے، قابو تو خیر نہیں ہوتے، لیکن ان پر کوئی حاوی ہو جاتا ہے بندہ کسی طریقے سے، یا ان کے ساتھ وہ لنک جو بن جاتا ہے، تو یہ ایسے نہیں بنتا، بلکہ ان کی شرائط کے ساتھ بنتا ہے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں کچھ شرائط ان کی ماننی پڑتی ہیں اور کچھ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، مطلب وہ جو عامل ہوتا ہے وہ اس کے سامنے رکھتا ہے جو ان کے ساتھ لنک بنانا چاہتا ہے۔ تو تب جا کر یہ پورا ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں وہ ان کے ساتھ ایک لنک بنتا ہے، وہ کچھ باتیں اپنی بنواتے ہیں، کچھ اس کی مان لیتے ہیں۔ تو یہ وہ سارا طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میرا ایگریمنٹ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، میرے لوگوں کام کرنے شروع کر دیے، اس دوران میری اولاد بھی ساری مر گئی، بیوی جو ہے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئی، اور تمام عاملین جو اس لائن کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی اولاد کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں جنات، چونکہ اپنا تو اظہار کیا ہوتا انہوں نے، تو وہ پھر جو زبردستی کے ان کے ساتھ معاملہ جو ہوتا ہے وہ پھر اولاد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد، کافی 15-20 سال یا 30 سال یہ کام کرنے کے بعد، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گجرانوالہ میں ایک جگہ پر جمعے کا دن تھا، میں کسی کام کے لیے ایک بازار میں گیا ہوا تھا، اور
عین وہ جمعے کا ٹائم تھا، جس دکان پر میرا کام تھا وہ دکان جمعے کی نماز کی وجہ سے 1 گھنٹے کے لیے بند تھی، تو میں اس دکان کے آگے انتظار میں کھڑا تھا کہ یہ دکان ابھی جمعے کے بعد کھلے گی تو میں نے جو چیز لینی ہے وہ لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ قریب ہی ایک مسجد تھی، اس مسجد میں جمعے کی تقریر لگی ہوئی تھی، اور میں تو کہاں جمعہ پڑھتا تھا اور کہاں نمازیں پڑھتا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس تقریر کی آواز مجھے آ رہی تھی اسپیکر پر، تو وہ میں مجبوراً یعنی وہ تقریر میں سن رہا تھا، اور اتفاقاً وہ جو مولوی صاحب تھے وہ تقریر اسی موضوع پر کر رہے تھے، جادو کی حوالے سے، اور اس حوالے سے وہ قرآن کی آیات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان فرما رہے تھے، جادو کے متعلق اور جادوگروں کے متعلق جو وعیدیں ہیں، جو عذاب ہیں، وہ بیان کر رہے تھے۔ تو یہ ساری وہ 1 گھنٹہ میں نے تقریر سنی اور اس کا مجھ پر اثر ہوا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب اس شیطانی دنیا سے نکلنا ہے۔ چنانچہ جو ہی جمعہ ختم ہوا، جمعے کے بعد میں انہی مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی ساری کہانی بیان کی، اور میں نے کہا کہ میں اس دنیا سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اپنی ساری صورتحال بیان کی کہ میرا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کی روح سے میں نے لہسن نہیں کھانا، میں نے دہی نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو وہ مجھے آ کر مار دیں گے۔ اور 1-2 مرتبہ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ کسی دعوت میں نے کوئی گوشت وغیرہ کھایا تھا جس کے اندر لہسن ملا ہوا تھا، ظاہر ہے تڑکے میں ہوتا ہے، تو اسی وقت آ کر مجھے انہوں نے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ تو اب میں اس دنیا سے نکلنا چاہتا ہوں، ان سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں، کیسے چھڑاؤں؟ تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ میرے بس میں یہ نہیں ہے، آپ فلاں کے پاس چلے جائیں۔ تو انہوں نے مجھے کسی اور عالم کے پاس بھیجا، میں ان کے پاس گیا، ان کو ساری صورتحال بیان کی، انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ کسی اور یہاں سے نکلو، دفع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں اب میں اس دنیا سے نکلنے کے لیے کبھی ایک عالم کے پاس، کبھی دوسرے عالم کے پاس، کبھی تیسرے بزرگ کے پاس، کبھی چوتھے بزرگ کے پاس چکر لگاتا رہا، اور اس دوران جس کے پاس بھی جاتا تھا ہر کوئی یہ کہتا تھا بھئی ہم آپ کو نہیں نکال سکتے۔ اور اس دوران بھی تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اور 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آخر کار مجھے کسی نے کہا کہ وہ کشمیر میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جو صورتحال تم اپنی بیان کر رہے ہو اس سے ہم بھی آپ کو نہیں نکال سکتے، لہذا یہاں سے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو میں ایک دریا کے کنارے چلا گیا، اور وہاں پر جا کر جب آدمی کسی چیز میں مایوس ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کے دل کے اندر سے آہ نکلتی ہے۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا اور رو کے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے اس سے نکال۔ اتنا میں رویا اور اتنا میرا دل جو ہے نرم ہوا کہ میرے اندر سے ایک آواز مجھے آئی کہ اب میری اللہ نے سن لی ہوگی، اور میں نے پکی سچی توبہ کی اور نفل پڑھ کے نہایا اور پکی توبہ کی، رو کے اللہ سے معافی مانگی، اور تب جا کر جو کہتے ہیں میری جان چھوٹی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے شیطانی دنیا، اس دنیا میں بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کچھ نہیں ہے، بس یہ چلہ کر لیں گے وہ چلہ کر لیں گے، لیکن یہ چلے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اسی طریقوں کو فالو کرنا چاہیے اور اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اسی طریقے پر عمل کریں جو قرآن ہمیں کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فلاں آیت کو اتنی مرتبہ پڑھ لو، اتنے چلیا کرو، یہ کرو وہ کرو، یا یہ منتر پڑھ لو وہ منتر پڑھ لو، یہ نقش بنا لو وہ نقش بنا لو، دنیا دے دو، یہ چیزیں ہمیں نہ قرآن سکھاتا ہے نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یہ ساری من گھڑت چیزیں ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے حالات کو پڑھیں، وہ کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے بھی یہ کام کیے، حضور نے کیا، کسی نبی نے کیا، کہ صحابہ کرام جو تھے کیا ان کے وقت میں یہ بیماریاں نہیں تھیں، ان کے وقت میں یہ مسائل نہیں تھے، ان کے وقت میں لوگوں کو دورے نہیں پڑتے تھے، ان کے وقت میں لوگ بے ہوش نہیں ہوتے تھے، ان کے وقت میں اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہمیں اسی طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر ہم اس کو تھامیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اگر ہم قرآن کو سکپ کر کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو سکپ کر کے، صحابہ کرام کے طریقوں کو سکپ کر کے، محض من گڑت کتابوں، من گڑت عملیات، من گڑت چلوں اور ایسی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے، علم پتنی اعداد اور علم نجوم اور علم رمل اور علم جفر، جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے،
جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ممنوع چیزیں ہیں، ان چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی، ہماری آخرت بھی خراب ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔